तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम नए अहद नामे में से पहले तिमोथियस के ख़त का मुताला कर रहे हैं, जो हमें बताता है कि खुदा के घर में किस तौर पर पेश आना चाहिए, जो कि कलीसिया है। हम तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और अजीज़ों, हम खुदा की कलीसिया में कामों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, यानी खुदा के घर में। अजीज़ों, हमने पिछली किस्त में निगहबान के काम पर बात की और ये जाना कि निगहबान का काम करना ऐसा नहीं है जैसे कोई नौकरी करता है, बल्कि ये खुदा की कलीसिया में पासबानी काम है जो एक या एक से ज़ायद लोग कर सकते हैं। और अजीज़ों, लफ्ज़ निगहबान का वही मतलब है, यानी कि एक बुजुर्ग या पासबान या बिशप। हमने जाना कि ये सब नाम एक ही शख्स के हैं जो खुदा की कलीसिया में पासबानी का काम करता या फिर इंतज़ामात संभालता है। आज हम एक और किरदार पर बात करेंगे जो डीकन कहलाता है। डीकन खुदा के कलाम के मुताबिक कौन होता है, और यही सब कुछ हम आज की किस्त में जानेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, डॉक्टर फैज़ फवाद का और भाई इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। और इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। हम एक वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। दरअसल मुझे पहले तिमोथियस का मुताला लुत्फानंदोज़ लगता है जो खुदा के घर के मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली किस्त में एक निगहबान के किरदार पर बात की और आज हम एक डीकन के किरदार पर बात करेंगे। डॉक्टर फैज़, इससे पहले कि मैं 8 ता 16 आयात पढ़ूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि खुदा के कलाम के मुताबिक डीकन कौन होता है। लफ्ज़ डीकन का मतलब है मेज़ का खादिम, और यूनानी में इसको डियाकनूस कहते हैं, और जिसका मतलब है वो शख्स जो मेज़ को तरतीब देने में पेशवाई करता है। और यही लफ्ज़ उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो काना गलील की शादी में पानी निकाल रहे थे। और पतरस की सास भी जब खुदावंद ने उसे शिफा दी तो वो उठकर उनकी खिदमत करने लगी। यही वो लफ्ज़ है जो उस गलीली औरत के मुतल्लिक भी कहा गया जो खुदावंद के पीछे पीछे आई और उसकी खिदमत उसकी माली ज़रूरियात को पूरा करके की। और यही बात कलाम फिब्बे के मुतल्लिक भी कहता है जो किनखिजरिया की कलीसिया की खादमा थी जिसकी खिदमत माली मामलात से मुतल्लिक है। इससे हम ये सीखते हैं कि डीकन एक ऐसा शख्स है जो माली अमूर के लिए जिम्मेदार है, या वो कलीसिया के मादी मामलात को देखता है। और कुछ रूहानी और ज़ाती सिफात हैं जो उस शख्स में मौजूद होनी चाहिए जो कलीसिया में डीकन का किरदार अदा करता है। डिकन्स का हवाला सबसे पहले कहाँ दिया गया, मसलन अमाल की किताब में या कहीं और? पहली मर्तबा जब हम अमाल की किताब के 6 बाब में देखते हैं, जब शागिर्दों ने 7 लोगों का इंतखाब किया ताकि मेज़ पर खिदमत करें, तो उनके लिए वाक़तन डीकन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। बहरहाल ये कहा गया कि वो मेज़ की खिदमत के लिए चुने गए हैं। जब यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों के खिलाफ उठ खड़े हुए, क्योंकि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में बहुत ज्यादा गफलत होती थी। इस शिकायत की वजह से 12 शागिर्दों ने कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। सो फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने 7 ऐसे लोगों को चुना जो कि जबरदस्त इखलाकी सिफात के मालिक थे, ताकि वो मेज़ पर खिदमत करने के काम को सरअंजाम दें और बेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करें, चाहे वो इब्रानी हो या फिर यूनानी।
ایک ڈیکن کی خدمت بنیادی طور پر عبادت سے متعلق نہیں ہے بلکہ میز کی خدمت ہے. یہ خدا کی کلیسیا میں مالی خدمت ہے. یہ خدا پرست لوگوں کی مادی اور مالی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. بہرحال عبادت اور حمد و ثنا کا تعلق خدا ان کے سب لوگوں سے ہے. ٹھیک ہے بھائی اسحاق، اب میں 8ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے، اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں. میں چاہوں گا کہ ان آیات کے متعلق بتائیں اور ان شرائط پر بات کریں جن کا اس شخص کو پورا کرنا لازم ہے جو خادم یا ڈیکن کا کام کرتا ہے. جی، سب سے پہلے اپنے پیارے ناظرین کو یاد دلاتے چلیں کہ نگہبان کو پہلے اس ذمہ داری کی خواہش کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ روح القدس کی طرف سے فائز کیا جائے، اور لازم ہے کہ کلیسیا اپنے درمیان محنت اور نصیحت کرنے والوں کو جانتی ہو. ان شرائط کا اطلاق ڈیکن کا انتخاب کرتے ہوئے نہیں ہوتا، کلیسیا ڈیکن کا انتخاب کرتی ہے، نہ کہ وہ شخص جو خواہش کرتا ہے، کیونکہ اس کی خدمت کا تعلق مالی اموار سے ہے. لہٰذا یہ اس کا انحصار ہے اس شخص کے خواہش کرنے اور اس کی قابلیت پر نہیں ہے، بلکہ کلیسیا پر ہے جو انتخاب کرنے والی ہے. کس بنیاد پر؟ سب سے پہلے وہ کہتا ہے سنجیدہ، یعنی کہ وہ محترم ہو، دو زبان نہ ہو، یعنی دوگلے یا مختلف لوگوں کے سامنے مختلف باتیں کہنے والے نہیں بلکہ ایک ہی بات کہنے والے ہوں. اس سے مالی معاملات میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. شرابی نہ ہو، چوکس ہو، ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں. یہ بہت اہم ہے کیونکہ انہیں مالی اموال کو سنبھالنا ہوتا ہے. ویسے ہی اسی طرح جیسا کلیسیا میں نگہبان ہوتے ہوئے اس میں ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نئے عہد نامہ میں کسی کلیسیا میں واحد ڈیکن ہونے کے متعلق نہیں پڑھتے. جیسا کہ ڈاکٹر فیاض نے بتایا کہ اعمال کی کتاب کے 6 باب میں 7 آدمیوں کو چنا گیا جن پر مالی اموال کی ذمہ داری عائد کی گئی، جو کہ کسی ایک شخص پر عائد نہیں ہونی چاہیے، کم از کم اس کے ہمراہ ایک اور شخص ضرور ہو. لفظ ڈیکن یا خادم نئے عہد نامہ میں ہمیشہ جمع میں لکھا گیا اور ہم اسے کبھی واحد میں نہیں دیکھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے وہ ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں. بھید سے مراد یہی ہے کہ ایک پوشیدہ بات جو کہ بعد ازاں ظاہر کر دی گئی. ایمان خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جس کا تجربہ ایک شخص اپنے دل میں کرتا ہے اور اس کی زندگی میں عملی اظہار ہوتا ہے. اس اظہار کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اس کا دل پاک ہوتا ہے اور ضمیر شفاف ہوتا ہے، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو وہ خدمت کا کام کر سکتے ہیں. پہلے آزمائے جانے سے مراد یہ نہیں کہ انہیں کسی آزمائش مشق سے کچھ عرصے گزرنا پڑے، بلکہ یہ ہے کہ انتخاب سے پیشتر ان کو جانچ کی جائے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ڈیکن بننے کا انحصار اس شخص کی چننے پر نہیں بلکہ کلیسیا کے انتخاب پر ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس بات کو ختم کروں، میں کہوں گا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ خدمت نگہبان کی خدمت سے کم تر ہرگز نہیں ہے. مسیحیت میں کوئی خدمت کسی خدمت سے کم تر یا برتر نہیں ہے. جیسا کہ ہم نئے عہد نامہ میں کئی لوگوں کے متعلق سنتے ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر ڈائریکٹر تھے. خدا کے ایک بندہ نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح اس کلام کو خود پیش کیا جب اس نے فرمایا، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے کی مانند ہوں. یہ وہی لفظ ڈائگنوز ہے جیسا کہ خداوند یسوع نے خود شاگردوں کی ہر طرح سے خدمت کی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے بہت بار ان سے کھانے کا انتظام کیا اور ان کے لیے مہیا کیا. یہ ایک ڈیکن کی خدمت ہے. ڈاکٹر فیض، میں آپ سے اس کا مفہوم جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بھی پہلے آزمائے جائیں. یہ کس قسم کی آزمائش ہے؟ ان کا تعلق مالی امور سے ہے. کیا ان کی آزمائش حساب کتاب سے کی جائے یا کیسے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلیسیا کے مالی امور کو سنبھالے گا وہ نو مرید نہ ہو. جس نے ابھی کلیسیا میں قدم رکھا، بھلے ہی وہ حساب کتاب کا بہت ماہر ہو یا اسے مالی امور کا تجربہ ہو، کیونکہ یہ معاملہ عملی زندگی میں تجربات سے تعلق نہیں رکھتا. یہودا حساب کا ماہر اور تجربہ کار تھا، وہ تجربے کار تھا، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے لیے کام کرتا تھا. ڈیکن کا ایماندار ہونا ضرور ہے، جسے مقامی چرچ سے رفاقت رکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہو، تاکہ اس کی شخصیت سے ہر ایک واقف ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے اور اس کے گھرانے اور اس کے معاملات سے بھی سب واقف ہوں، تاکہ جب کبھی مالی امور کو سنبھالنے کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہو تو لوگ اسے نامزد کریں اور
تاکہ ڈیکن کے طور پر وہ ان تمام ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے مقبول ٹھہرایا جائے۔ صحیح، ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بائبل مقدس میں بھید کا مطلب ہے کچھ ایسا جو پوشیدہ تھا اور اب ظاہر ہو چکا ہے۔ ایمان کا بھید مسیحی سچائیوں کا ایک مجموعہ ہے جو واضح ہو چکی ہیں اور مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کے نام کو جلال ملے۔ وہ تمام سچائیاں جو کہ مسیحیوں کے آسمانی مقاموں سے متعلق جو مریم مگدلینی پر ظاہر کی گئیں، اور وہ تمام حیرت انگیز مسیحی سچائیاں جن کی بنیاد جلالی مسیح پر ہے جو قادر مطلق کے دہنی طرف بیٹھا ہے، اور کلیسیا کے متعلق وہ تمام جلالی سچائیاں جو پولس رسول کو عطا کی گئیں، جیسے کہ وہ مسیح کا بدن ہے۔ اس کا جلالی سر آسمان میں ہے اور مسیح کی دلہن ہوتے ہوئے اس کا وقار بے حد بلند ہوتا ہے۔ ساتھ ہی خداوند کے آسمان سے لوٹ کر آنے اور ایمانداروں کے آسمان پر اٹھائے جانے کے عظیم سچائی اور ایمان کے بھید کی دوسری سچائیاں، جیسا کہ پولس رسول اپنے خطاب میں ان میں سے ایک سچائی کو یوں بیان کرتا ہے کہ دیکھو، میں تم کو ایک بھید کی بات بتاتا ہوں۔ بھید ہے لیکن وہ اسے ان پر ظاہر کرتا ہے، اور ایسے ہی کلیسیا کے دوسرے بھید بھی ہیں جو کہ اب تمام ایمانداروں پر روح القدس کے وسیلے سے ظاہر کیے گئے۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے پہلے تیموتھیوس کے 3 باب میں ڈیکنز کے کام کے متعلق مطالعے میں آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے مہمانوں سے ان کا سوال۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ ان آیات میں وہ کن عورتوں کا ذکر کرتا ہے؟ ہمیں بتائیے کہ کیا ان کا تعلق ان ڈیکنز سے ہے جن کا ذکر پہلے ہوا؟ ان عورتوں کے متعلق بتائیں کہ یہ کون ہے اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ جی، پس منظر واضح ہیں، کچھ نقصہ جات ہیں۔ یہاں لفظ بیویاں آیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نگہبان اور ڈائریکٹر کی بیویوں کا حوالہ دیتا ہے۔ یہاں یہ اچھی بات ہے کہ تمام ایمانداروں میں سے یہ صاف پائی جاتی ہے کہ وہ سنجیدہ ہوں اور تہمت لگانے والے نہ ہوں، یعنی کہ وہ جھوٹی باتیں کہنے والے نہ ہوں، بلکہ سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ بہرحال نگہبان کی بیوی یا ڈیکن کی بیوی کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایک نگہبان کی بیوی غیر ارادی طور پر خدا کی کلیسیا میں نگہبانی کے حوالے سے معاملات سے واقف ہوتی ہے۔ اگر وہ بہن سنجیدہ نہ ہو اور اپنے شوہر کی راز کو قائم رکھنے والی یا احترام کرنے والی نہ ہوگی تو وہ بھی مسائل پیش کر سکتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات، چونکہ اس کا شوہر گھرانے کے مسائل کو حل کرنے کی مداخلت کرے گا، وہ گھرانے کے رازوں سے واقف ہوگا، نتیجتاً اس کی بیوی بھی ہوگی، وہ اس کی ہم سفر ہے۔ بالکل، وہ غیر ارادی طور پر صحیح۔ کچھ ایمانداروں کو غلطیوں سے صحیح واقف ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس کے شوہر کو اسے نہیں بتانا چاہیے۔ دوسری بات، تہمت لگانے والی نہ ہو، یہ بہت اہم ہے۔ نگہبان اور ڈائریکٹر کی بیوی کو اوروں کی غیبت یا بہتان تراشی نہیں کرنی، بلکہ وہ پرہیزگار ہوں، ایک نگہبان کی مانند جیسے پرہیزگار اور ہر بات میں چوکس اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ سب باتوں میں ایماندار، یہ ڈائریکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ گھرانوں کے مالی حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بہن اپنے شوہر کو کوئی ایسی بات بتائے جو کہ ڈیکن سے ہے تو اسے سچ بولنا ہوگا، دوسری بہنوں کے مالی حالات کو لے کر صداقت سے کام لینا ہوگا اور ہر طرح کے مبالغہ راہی سے پرہیز کرنا ہوگا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس گھرانے کی مالی حالت سے پورا چرچ واقف ہو جائے۔ جیسا کہ ڈاکٹر فیاض نے ہمیں فقبے کا حوالہ بھی دیا، اس کا حوالہ دینا چاہوں گا جو کنکریہ کی کلیسیا میں خادمہ تھی، ڈیکن ہوتے ہوئے جس کی خدمت مالی اموار اور میز سے تعلق رکھتی تھی۔ در حقیقت کبھی کبھار کچھ خادمین بہنوں کے سوا کسی اور کے لیے موزوں نہیں ہوتے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک سچا ڈیکن خدا کی خدمت میں روح اور سچائی سے خدمت یہ خدا کرے۔ کی کلیسیا میں بہنوں کے لیے قابل احترام کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے جانتے ہیں مہمانوں سے ان کا سوال۔ میرا سوال 9ویں آیت سے ہے۔ ڈیکنز کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں۔ نگہبان کے لیے شرائط میں یہ بات شامل نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا ایک ڈیکن ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھے، لیکن
یہ اس نے نگہبان کے لیے نہ اس کہا۔ نے کہا نگہبان تعلیم دینے کے قابل ہو، یعنی کہ وہ تعلیمی حقائق سے بخوبی واقف ہو اور وہ ان کو کسی بھی وقت پیش کر سکے، چاہے اس کے پاس تعلیم دینے کی نعمت ہو یا نہ ہو، لیکن اسے تعلیمی حقائق سے واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو پیش کر سکے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ڈیکن کے پاس ایمان کا بھید ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی تعلیم اور ایمان کے بھید سے مراد ہے تمام مسیحی سچائی جو کہ پرانے عہد نامے کے بھید تھے جو کہ نئے عہد نامے میں ظاہر ہوئے۔ ایمان کے بھید سے مراد ہے حقیقی تعلیم۔ بہرحال صرف حقیقی تعلیم کافی نہیں بلکہ اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے اور خدا اور لوگوں کے سامنے اخلاقی حالت کا صحیح ہونا ہے۔ پاک دل، صحیح اخلاقی حالت، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، چاہے ڈیکن ہو یا خادم۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، میں چاہتا ہوں کہ ڈیکن اور اس کے گھرانے کے تعلقات کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں۔ ہمیں خادم یا ڈیکن کے اپنے گھرانے سے تعلقات کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، جس طور پر ایک نگہبان میں ایسی اخلاقی خوبیاں ہونا چاہیے جن کا ثبوت اس کے گھرانے اور اس کے تعلق سے ملتا ہے، جیسے کہ محترم ہونا اور اپنے گھر کا بندوبست کرنا، اور یہ خادم کے لیے بھی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو اپنے گھر کا بندوبست کرنے کے لائق نہیں، اپنے مالی اور اخلاقی مسائل کا حل نہیں کر سکتا، وہ خدا کی کلیسیا کے مالی نظم و ضبط کے معاملے کو سنبھالنے کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ معقول بات نہیں ہے۔ اس کے گھرانے کی زندگی کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ایک نظم و ضبط رکھنے والا شخص ہے، کہ وہ محترم ہے اور سنجیدہ ہے اور اپنے گھرانے میں اختیار رکھتا ہے، اور نگہبان اور خادم کے انتخاب میں اس کے گھرانے کی حالت کا اچھا ہونا بہت ہی اہم جز ہے۔ خدا کے کلام میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ ایک بچہ ایک ڈیکن یا خادم کی ذمہ داری ادا کرے، نہ ہی نوجوان، اور نہ ہی نوجوان یہ کر سکتا ہے، یا پھر وہ جو غیر شادی شدہ ہے وہ ڈیکن کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ ڈیکن کے کام کا خدا کی کلیسیا کے مالی امور سے تعلق ہے، جس کی بنیاد بائبل کی تعلیم ہے اور جو پہلے تیموتھیوس کے 3 باب میں دی گئی ہے، اور اس خاکے کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خدا کے کلام کا خاکہ ہے۔ میں اعمال کے 6 باب کو پڑھنا چاہوں گا۔ جب وہ 7 خادموں کا انتخاب کرنا چاہتے تھے، لیکن 12 شاگردوں نے یہ الفاظ کہے کہ پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں۔ اور ان میں سے ایک استفنس تھا جو روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت معمور ہوا، وہ پہلے سے ہی روح القدس سے معمور تھا، اور یہ اس کے حق میں 2 بار کہا گیا اعمال 6 اور 7 میں، یعنی کہ وہ روح القدس سے مکمل طور پر معمور رہتا، اور وہ فقط خاص مقاموں پر ہی روح القدس سے معمور نہ ہوتا۔ ایک ڈیکن کی خدمت سنجیدہ ہے۔ ایک ڈیکن وہ ہے جو کہ خدا کی کلیسیا میں مالی امور کو سنبھالتا ہے، جن کا تعلق اخراجات یا مال و دولت سے ہے، اور بھائیوں کے حق میں رحمت اور شفقت کو پیش کرنے سے ہے جو مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں اور مالی طور پر ضرورت مند ہیں، اور یہ سب کام ڈیکنز کے ہیں۔ بھائی اسحاق 14ویں اور 15ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے، میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور جبکہ اس نے نگہبان اور ڈیکنز کے متعلق بات کی، وہ خدا کی کلیسیا کے متعلق بات کرتا ہے جو کہ حق کا ستون اور بنیاد ہے۔ مجھے ان الفاظ کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ وہ تیموتھیوس سے کہتا ہے، میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے، یا اسے کس طور پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ دراصل بھائی ایاد، میں سمجھتا ہوں کہ دینداری اور خدا کی محبت کا پختہ ترین ثبوت خدا کے گھر کی پرواہ کرنا اور اس میں اچھا برتاؤ کرنا، اور میرا خیال ہے کہ یہ آیت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ خدا کے ایک بندے نے کہا کہ ہم پالوس کے الفاظ کو جو اس نے تیموتھیوس کو لکھے اپنے لیے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو مجھے معلوم ہو کہ خدا کے گھر میں کیوں کر برتاؤ کرنا ہے۔ یہ پچھلے حصے سے واضح ہے کہ یہ ڈیکن اور نگہبان کے لیے ضروری ہے،
کہ خداوند اپنے جسم کے اعضاء کی فکر روحانی اور مالی دونوں طور پر کرتا ہے، اور اپنے لوگوں کو جو روح القدس سے معمور ہیں اور شاندار صفات رکھتے ہیں مقدسوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ روح القدس کی نعمتیں بھی ہیں، سو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں، اور ہر ایک کو خدا کے گھر کے مطابق اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ متی 16 باپ میں کہا کہ تو پترس ہے، یعنی چھوٹی چٹان، اور اس سے بڑے پتھر پیٹرا پر، یعنی اس عقیدے پر کہ مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ سو عالم رواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ سو کلیسیا ایک مخصوص شخص سے منسوب نہیں ہے، یہاں تک کہ پالوس جس نے بہت سی کلیسیائیں قائم کی، اس کے نام سے کوئی کلیسیا منسوب نہیں ہے۔ یہ زندہ اور ابدی خدا کی زندہ کلیسیا ہے، کیونکہ کلیسیا کا انتخاب ابدی ہے۔ حق کا ستون اور بنیاد ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ کسی بھی عمارت میں بنیاد اور ستون موجود ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ کلیسیا جو آج دنیا میں خدا کی گواہی دیتی ہے، یہی کلیسیا ایک عمارت یا گھر کے طور پر ایک بنیاد رکھتی ہے جسے رسولوں اور نبیوں نے قائم کیا، جیسا کہ ہم دوسرے حوالہ جات سے سمجھتے ہیں۔ جیسے افسیوں کے نام خط اور کلیسیا اور 2 ستونوں پر قائم ہے، جیسا کہ کسی بھی بنیاد کے ستون ہوتے ہیں۔ یہ ستون ہمیں قدیم ہیکل کے ستونوں کی یاد دلاتے ہیں، یعنی یاکن اور بوئز کی۔ ان ستونوں کا ایک بہت ہی خوبصورت مطلب ہے، جو یہ ہے کہ وہ بطور گواہی کے قائم ہیں، جیسا کہ یادگاری ہوتی ہے۔ مثلا یہاں کلیسیا بطور ستون حق کی گواہی دیتی ہے۔ میں پرانے عہد نامہ کے 3 بے حد خوبصورت چیزوں کے درمیان ایک خوبصورت تعلق کا ذکر کروں گا۔ خیمہ اجتماع تھا، جس کے اندر عہد کا صندوق تھا، اور عہد کے صندوق میں شریعت کے 2 لوہیں تھی۔ یہ خیمہ اجتماع گواہی کا خیمہ کہلاتا تھا، اور صندوق گواہی کا صندوق کہلاتا تھا، اور وہ 2 لوہیں گواہی کے 2 لوہیں کہلاتی تھی، اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ صندوق مسیح کو جو وفادار اور حقیقی سچا گواہ ہے، اور خدا کا کلام شہادت یعنی گواہی ہے، لہٰذا آج کلیسیا ہی جو دنیا کے آگے گواہی دینے والی ہے۔ اور کلیسیا تعلیم کا منبع نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر گواہی ہے، اور وہ اسے دنیا تک پہنچاتی ہے، یعنی کہ دنیا کے آگے یہ مسیح اور خدا کے کلام کو پیش کرنے والی ہے۔ میں صرف ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کے لیے واضح ہو سکے، جی یعنی یہ کہ ہماری کلیسیا میں استاد موجود ہیں۔ استاد ان نعمتوں میں سے ایک ہیں جو خداوند نے کلیسیا کو عطا کی ہیں۔ استاد ان نعمتوں کے وسیلے جو انہیں عطا کی گئی ہیں کلیسیا کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ سو کلیسیا اپنی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ اسے خود استاد تعلیم دیتے ہیں، جنہیں خداوند نے کلیسیا میں رکھا اسے ہے۔ خود جی بھائی مسیحی صاحب۔ تعلیم دیتا ہے، جی۔ اس استادوں کے کلیسیا کے وسیلہ لیے سے، مسیح کی جیسا نعمت کہ ہم افسیوں کے 4 باپ اور دوسرے حوالہ جات سے سمجھ سکتے ہیں کہ بہرحال کلیسیا ہی دنیا تک گواہی کو پہنچانے والی ہے، اور یہ کلیسیا کی اہمیت ہے۔ آج دنیا میں خدا کی گواہی کہاں ہے؟ کسی بھی روحانی نظام یا کام کا بھرپور احترام کرتے ہوئے، چاہے وہ اجتماعی کاوش ہو یا انفرادی، کہیں نہیں۔ کلیسیا سے جدا ہو کر اگر نہیں ہے۔ کلیسیا سے جدا ہو کر، تو خدا کے آگے ہر ایک کو اس کے لیے جواب دینا ہوگا، جی، اس کا ٹھیک حساب ہے۔ دینا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ دراصل میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس مشہور اور معروف آیت پر بھی تبصرہ کریں، یعنی پہلے تیموتھیوس 3:16 پر، کہ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، لیکن ابھی وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آج کے مطالعے میں خدا کی کلیسیا میں ذمہ داریوں کے حوالے سے عملی اور تعلیمی باتیں شامل تھیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ بہت ہی شاندار بات ہے کہ خدا ہماری مالی اور روحانی حالت دونوں کی فکر کرتا ہے، اس لیے اس نگہبان اور ڈیکن دونوں کو کلیسیا میں رکھا۔ ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا کہ ڈیکن کا سنجیدہ اور خدا پرست ہونا اور مسیحی تعلیم سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، اور وہ ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو، کیونکہ اس کے ذمہ مالی امور کی خدمت سونپی گئی ہے۔ اس کام کے لیے بائبل میں ہدایت دی گئی ہیں۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔
عزیز ناظرین، جیسا کہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کلیسیا خدا کا گھر ہے، سچائی کا ستون اور بنیاد ہے۔ خدا کے زمین پر بہت زیادہ گھر نہیں ہے، کیونکہ خدا ایک ہے، اس کا گھر بھی ایک ہے، اور یہ گھر جو خدا کا گھر کہلانا چاہیے کلیسیا ہے۔ جی ہاں، کلیسیا، جیسا کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، سو کلیسیا سچائی کی بنیاد اور ستون ہے، اور چونکہ کلیسیا خدا کا گھر ہے، اسے خدا کے کلام کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے، یعنی بائبل کی تعلیم کے مطابق۔ سو کوئی جو ایسی عزت پانا چاہتا ہے، اسے خدا کے گھر کی تربیت کے معاملے میں خود کو اس کے اختیار کے تابع کرنا ہوگا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ نگہبان کا کیا کردار ہے اور ایک ڈیکن کا کیا کردار ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کی فرما برداری کرنا ہے تاکہ مقامی کلیسیاں ویسی ہی ہوں جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہوں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آنے والی قسط میں جب ہم اخیر دنوں اور اس کے ساتھ آنے والے الحاد سے متعلق بات کریں، بہرحال اس سے پیشتر ہم مسیح یسوع کے جسم میں آنے پر بات کریں گے، دینداری کا بھید، یعنی خدا کا جسم میں ظاہر ہونا۔ مسیح کیوں آیا؟ مسیح کس طرح مجسم ہوا؟ وہ مجسم ہو کر ہم میں کیوں آیا؟ اور کیا یہ معقول ہے کہ لامحدود خدا ایک محدود جسم میں ظاہر ہوا؟ ہم اس پر آنے والی قسط میں آپ سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ فقلمن رب الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي كروما معطيا ثمرا مستديم جاذبا نحوك الآثمين فيكون سرورا عميم فقلمن رب الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما في العلي تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ